अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली मज़ारी है और इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि सलफ़ सालिहीन की जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो एक एक्सप्लेनेशन है कुरान की और सुन्नत की, वो क्यों फॉलो करना फ़र्ज है हम मुसलमानों के ऊपर, सबके ऊपर। बाज़ औक़ात हम कुरान को पढ़ते हैं और हदीस को पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं अपनी ही अक्ल से और उसको हम वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे हमें खुद समझ आया है। मतलब कि हम अपना पर्सनल ओपिनियन कुरान और सुन्नत पे लगाते हैं और उसके मुताबिक हम चीजें कुरान और सुन्नत की समझते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है, आप भी ऐसे कर चुके होंगे और आपने देखा होगा कि लोग ऐसे करते हैं और यही चीज गुमराही की बहुत बड़ी सबब बनता है। ये बहुत बड़ी सबब बनता है गुमराही की, जब आप कुरान को और सुन्नत को सिर्फ अपनी ही अक्ल से समझें, आप अपनी ही अक्ल को प्रेफरेंस दें, तरजीह दें और आप सहाबा की जो इंटरप्रिटेशन है उस वर्स की, उस हदीस की या ताबईन की या तबील ताबईन की, आप उसको छोड़ें। तो ये चीज जब आप छोड़ते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन को कुरान या सुन्नत पे जो हुई हुई सलफ की, तो वो बहुत बड़ी गुमराही का सबब बनती है। वो कैसे बनती है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामिल तिरमिजी की सही रिवायत है कि जिसने भी कुरान को अपनी अकल से, अपने पर्सनल ओपिनियन से उसको इंटरप्रेट किया तो उसको अपनी जहन्नम में कुर्सी पकड़ लेने दो। और इसका रीजन भी बयान करते हैं वो मुस्नद अहमद में। ये हदीस सही है और अल-अलबानी ने इसको सही करार दिया कि ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत की बर्बादी होगी कुरान के साथ, और वो तब होगी जब इंसान अपनी लिमिटेड अकल कुरान के ऊपर लगाएगा और इसको ऐसे समझेगा कि जैसे नहीं समझना चाहिए था, और इसको ऐसे समझेगा कि जैसे ये नहीं उतारा गया था। वो फिर खुद भी ये गुमराह होगा और दूसरे को भी गुमराह करेगा, वो खुद भी तबाह होगा और दूसरे को भी तबाह करेगा। ये भी सही हदीस है, दोनों सही हदीसें हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि कितना डेंजरस मैटर है कुरान और हदीस को पढ़ के खुद समझने का, विदाउट रेफरिंग बैक टू द सहाबा ताबीन तबील ताबीन। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुरान और सुन्नत को थामना चाहिए। किस चीज के साथ? हमें कुरान और सुन्नत थामना चाहिए सलफ़ सालिहीन, सहाबा ताबीन और तबील ताबीन की इंटरप्रिटेशन के साथ। वो क्यों हमें थामना चाहिए? इसका भी हमें दलील मिलती है कुरान और सुन्नत के अंदर ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है 6429 कि सबसे अच्छी कौम मेरी कौम है और जो इसके बाद आएगी और जो इसके बाद आएगी। तिरमिजी की हदीस है 2165, मैं तुम्हें हुक्म करता हूं कि मेरे सहाबा को फॉलो करो और जो इनके बाद आएंगे उनको फॉलो करो और जो इनके बाद आएंगे उनको फॉलो करो। और फिर एक और सही हदीस में रसूलुल्लाह इसको क्लियर कर देते हैं, वो है सुनन नसाई 4191। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां तक तुम्हारी उम्मत की बात रहती है तो इसकी दुरुस्तगी इसकी पहली कौमों में है। और ये सही हदीस है। दुरुस्तगी किस चीज में है? किस मतलब के विद रिगार्ड्स टू व्हाट? दुरुस्तगी इंटरप्रिटेशन में है, बिलीफ्स में है, अकीदे में और मनहज में, मेथोडोलॉजी में है। तो इन हदीसों से ये बहुत अच्छी तरह साबित होता है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, कि जब हम सुन्नत से कोई हदीस मतलब के पढ़ते हैं तो हम उसको समझें सलफ़ सालिहीन मतलब के सहाबा ताबीन या तबील ताबीन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, और हम ईमान भी उनके जैसा लेकर आए। हमारा अकीदा भी उनके जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये हदीसें क्लियर करती है इस मामले को कि मैं तुम्हें हुक्म करता हूं कि तुम उनको फॉलो करो। तो हमारा अकीदा भी वैसा होना चाहिए जैसा उनका था, हमारा मनहज भी वैसा होना चाहिए, हमारी फिक्र मतलब कि आइडियोलॉजी भी वैसी होनी चाहिए जैसी उनकी थी। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और आप हदीस पढ़ रहे हैं, आप उसको अपनी अकल समझ जा रहे हैं, तो आप ये आपके लिए गुमराही का सबब बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि रसूल ने खुद ही फरमा दिया कि कैसे बन सकता है। आप उसको इस तरह समझेंगे जैसे वो नहीं समझा चाहिए, वो आपको नहीं समझना चाहिए था। आप उस तरह उसको समझेंगे जैसे वो नहीं उतारा गया था, आप गुमराह हो जाएंगे। तो आपके लिए ये फर्ज है कि आप क्या करें? आप जब कुरान पढ़ते हैं या फिर आप सुन्नत पढ़ते हैं तो आप उसको सलफ़ सालिहीन की इंटरप्रिटेशन से समझें। वैसे ताबीन ने कैसे समझा था उस हदीस को या उस आयत को, सहाबा ने कैसे समझा था उस आयत को या फिर उस हदीस को, तबील ताबीन ने कैसे समझा था उस आयत को या उस हदीस को, आप उस तरीके से समझें। और आप पे एक और भी बहुत बड़ी चीज फर्ज है। वो क्या फर्ज है आपके ऊपर?
آپ کے اوپر صحابہ کا ان سلف صالحین کا عقیدہ فرض ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے اوپر عقیدہ فرض ہے ان کا؟ وہ اس وجہ سے فرض ہے آپ کے اوپر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ میری پرسنل بات نہیں ہے، نہ ہی کسی عالم کی پرسنل بات ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث 2641، سنن ابو داؤد 4597، سنن ماجہ 3992، مشکات المصابیح 171172، اور کافی روایتوں میں ملتے ہیں اس کی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں ٹوٹے اور میری امت 73 فرقوں میں ٹوٹے گی. سارے کے سارے جہنم کی آگ میں جائیں گے سوائے کہ ایک کے، اور وہ ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہیں جو اس عقیدے پہ ہیں جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ صحابہ والا، تابعین والا، سلف والا عقیدہ لے کر آئیں اپنے اندر، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، والیوم 4 حدیث نمبر 1344، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ میری امت کے گارڈینز ہیں، میری امت کے کسٹوڈینز ہیں، اور جب یہ کسٹوڈینز یا گارڈینز چلے جائیں گے تو میری امت پہ وہ آئے گا جس کا اللہ نے اس پہ وعدہ کیا ہے. تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ادھر؟ رسول اللہ نے کہا کہ میرے صحابہ امت کے گارڈین ہیں، کسٹوڈین ہیں. تو اس کا کیا مقصد نکلتا ہے گارڈین اور کسٹوڈین کا؟ کہ ان کے ہم بلیفز فالو کریں، کہ جو ان کا ایمان تھا ہم ویسا ایمان اختیار کریں، کہ جیسا ان کا منہج تھا ہم ویسا منہج اختیار کریں، جیسی ان کی انٹرپریٹیشن تھی قرآن اور سنت کی ہم ویسی انٹرپریٹیشن اختیار کریں. ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے پیار کریں. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے انصار کی جو جنرل ہے، جو سارے سلف پہ اپلائی کرتی ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ان سے نفرت نہیں کرتا سوائے کہ ایک منافق کے، کوئی بھی ان سے پیار نہیں کرتا سوائے کہ ایک مومن کے. تو سلف صالحین سے پیار کرنا یہ بہت بڑی ایمان کی نشانی ہے، اور یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ صحابہ سے پیار کریں، آپ تابعین سے پیار کریں، آپ طبیع التابعین سے پیار کریں، آپ ان کے جو بلیف ہیں آپ ان پہ ایمان لائیں، جو ان کا منہج تھا آپ ان پہ ایمان لائیں، جو ان کی ایکسپلینیشن تھی قرآن اور سنت کی کہ کس حدیث کو کیسے سمجھنا ہے اور کس آیت کو کیسے سمجھنا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں. اور یہی ایمان کا بہت بڑا طبقہ ہے، اسی سے آپ جنت میں جائیں گے. اگر آپ کا عقیدہ ان کے والا ہوگا تو آپ تب ہی جنت میں جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ آپ نے اپنے اندر اس کا عمل لے کر آنا ہے. اور بھی اس پہ صحابہ بھی اس پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں، آپ ہماری بات مانیں، آپ ہماری انٹرپریٹیشن مانیں، آپ ہمارے عقیدے پہ چلیں، آپ ہمارے منہج پہ چلیں. یہ صحابہ نے خود کہا گیا. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی تو انہوں نے کہا نا آپ کو. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جامع البیان والیوم 2 پیج 947 اتھر نمبر 1018 کے، جس نے بھی فالو کرنا ہے کسی انسان کو تو وہ اس کو فالو کرے جو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ جو زندہ لوگ ہیں وہ فتنے سے پاک نہیں ہیں. اور آپ نے جن کو فالو کرنا ہے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جو پیورسٹ تھے فیتھ کے اندر، اپنے دل کے اندر، جو ڈیپسٹ تھے اپنے نالج کے اندر، نالج کی گہرائیوں میں گئے تھے وہ، اور جو سب سے دور تھے جھوٹے تقوی سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے خود چنا اپنے نبی کے اصحاب بننے کے لیے اور اس کا دین کنوے کرنے کے لیے. تو ان کا آپ بہیویئر فالو کریں اور ان کا راستہ فالو کریں، کیونکہ بے شک وہ سیدھے راستے پہ تھے، اور ان کی آپ پیورٹی کو ایکنالج کریں. یہ کس نے کہا؟ یہ عبداللہ بن مسعود کی ساری بات میں نے بتائی، انہوں نے کہا. وہ کون تھے؟ وہ 51 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور وہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت اول صحابی تھے. وہ قرآن کے اسکرائب بھی تھے، انہوں نے قرآن بھی لکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو وہ قرآن لکھتے تھے. تو یہ چیز ان سے بھی ثابت ہے کہ آپ صحابہ کو فالو کریں، کیونکہ خود بھی صحابی تھے، اور وہ آپ کو حق کی بات بتائیں گے، آپ کو غلط بات بتائیں گے نہیں. اور ان کی طرف سے ایک اور روایت بھی رپورٹڈ ہے، وہ مینشن ہے مسند احمد کی جلد 1 میں پیج 397 میں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت پاک اور صاف پایا، اور ان کو چن لیا اپنے دین کے پیغام کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے دلوں میں دیکھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے پاک پائے، تو اللہ نے ان کو چن لیا اپنا دین کنوے کرنے کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ سلف صالحین کے، صحابہ، تابعین، طبیع تابعین کے منہج پر چلیں، آپ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن و سنت کی اس پہ چلیں، آپ اس طریقے سے کسی آیت کو سمجھیں یا کسی حدیث کو سمجھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے سمجھا تھا، اور اسی پہ قائم سے تابعین اور طبیع تابعین بھی۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، وہ المتوفی 150 ہجری میں فوت ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نیریشنز کو، اتھر کو تھام کے رکھیں اور آپ سلف کے راستے کو تھام کے رکھیں، اور آپ جتنے بھی نیولی انوینٹڈ میٹر دین کے اندر آپ ان سے خبردار ہو جائیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے بدعت کہلاتے ہیں۔ الصوم والمنطق الکلام، پیج 32 السیوطی کی۔ تو امام ابو حنیفہ بھی اس پہ قائم تھے کہ ہم نے قرآن کو اگر پڑھنا ہے، ہم نے سنت کو اگر پڑھنا ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو صحابہ، تابعین اور طبیع تابعین کی انٹرپریٹیشن پہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس پہ طبیع تابعین بھی قائم تھے۔ جیسے کہ امام الاوزاعی ہیں، امام الاوزاعی 157 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بڑے طبیع تابعین تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ سلف صالحین کے راستے کو تھام کے رکھیں، چاہے کہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں، اور آپ لوگوں کے جو اوپینین ہیں جو قرآن اور سنت سے ڈیوائڈ ہیں ایویڈنس کے، آپ اس سے خبردار ہو جائیں، آپ اس سے خبردار ہو جائیں، چاہے کہ وہ آپ کے لیے اس کو بیوٹیفائی بھی کریں اپنی سپیچ کے ساتھ۔ تو یہ مینشن ہے شرف الشاب الحدیث پیج 7 میں الخطیب البغدادی کی۔ تو یہ بھی اس پہ قائم تھے، اور امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، وہ 241 ہجری میں فوت ہوئے اور بہت بڑے وہ یہ عالم تھے اور آرٹ فیلڈز کے امام تھے، اور وہ سب سے بڑے محدثین میں سے ایک تھے، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جو سپیچ ہے وہ بیسڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر، اس کے نبی کی سنت کے اوپر، اور صحابہ اور تابعین کی اتھر کے اوپر، مطلب کہ نیریشنز کے اوپر۔ تو یہی اسلام ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں، آپ سنت پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھیں۔ آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو سپیچ ہے، آپ کا جو بلیف ہے، آپ کا جو منہج ہے، آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ اللہ کی کتاب پہ بیسڈ ہونی چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بیسڈ ہونی چاہیے، وہ صحابہ کے یہ انٹرپریٹیشن پہ بیسڈ ہونی چاہیے، وہ طبیع تابعین کی انٹرپریٹیشن پہ بیسڈ ہونا چاہیے، اور تابعین کی انٹرپریٹیشن پہ بیسڈ ہونی چاہیے، ان کی باتوں پہ بیسڈ ہونی چاہیے۔ اور یہی اسلام ہے، اور یہی اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ ان کے عقیدے پر ایمان لائیں، آپ ان کے منہج پر ایمان لائیں، آپ ان کی انٹرپریٹیشن پہ ایمان لائیں۔ اور امید ہے کہ آج کا لیکچر انشاءاللہ آپ کو بینیفیشل لگا ہوگا، اور آپ سبسکرائب کریں چینل کو اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے فیوچر میں۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔